जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। अजीज़ो, आज का कलाम खुदा नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही मुफीद, बाबरकत, ब्लेसफुल, फ्रूटफुल, फलदार, हमेशा की तरह। और आज का कलाम के पीछे एक्चुअली थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। हमारे एंड्रयू भाई हैं, इंद्रियास भाई, आप जो पहाड़गंज में रहते हैं सभी जानते हैं उन्हें। तो नाइट प्रे में हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक सवाल किया कि अर्नेस्ट भाई, सुनने में बहुत आ रहा है और हमें बताया जाए कि जो मुकद्दस लूत थे वो सदूम और अमूरा से जब निकले अपनी दोनों बेटियों को लेके, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो तो नमक का सतून बन गई जब उन्होंने मुड़ के देखा, तो बाप और दोनों बेटियां, मुकद्दस लूत और उनकी दोनों बेटियां, जब वो गारों में रहना शुरू हुए तो उनकी बेटियों ने नस्ल बढ़ाने का कहा, सोचा। तो बाप को मैं पिलाकर उनको नशे में धुत करके उनके साथ हम बिस्तरी की, उनके साथ सोहबत की। यानी दो सगी बहनों ने अपने सगे बाप से, खून के रिश्ते से, बाप ने अपनी बेटियों के साथ सोहबत की, उनसे हम बिस्तरी की, और बेटियों ने औलाद पैदा की। बेटियों ने अपने बाप के लिए नस्ल को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो कहती थी अब दुनिया तो सारी ख़त्म हो गई। जो गोलाबारी हुई, जो बमबारी हुई ऊपर ऊपर से, और न्यूक्लियर हमलों से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो अटैक था खुदा का। तो उन्होंने इतनी बड़ी जब बर्बादी कानों से सुनी, देखी नहीं बल्कि सुनी, तो उनके जहन में ये था कि ये तो सब ख़त्म होगा, तो अब हम अपने बाप की नस्ल को बढ़ाएं। तो क्या सवाल एंड्रयू भाई का ये था कि क्या ये जो बाप ने अपनी बेटियों के साथ सोहबत की और उनसे बच्चे पैदा हुए, तो ये क्या है? ऐसा क्यों लिखा गया बाइबल में? और आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो गैर अक़वाम जो हैं वो इस बात का काफ़ी पिन पॉइंट करती हैं कि बाइबल मुक़द्दस पढ़ने वाली किताब नहीं है, बदल गई है। इसके अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात ऐड कर दिए गए हैं जो हया से बाहर हैं, जो आप औरतों के सामने नहीं ला सकते, और मुक़द्दसों की बदनामी का बायस है ये बाइबल। तो इसलिए ये करप्ट है, इसको बंद किया जाए। इस तरह के बहुत सारे और भी एतराज़ात और एलिगेशंस, इल्ज़ामात लगाए जाते रहे बाइबल मुक़द्दस पे। तो एक्चुअल सवाल उनका ये था कि ये क्यों है, क्या है ये? बाप अपनी बेटियों के साथ, सगी बेटियां दो। तो खैर मैं उस पर स्टडी कर रहा था, तो मुझे मुआब नज़र आया। मुआब के बारे में थोड़ी स्टडी की, तो इसलिए आज का ये सवाल था कि बनी मुआब को तो खुदा ने मना किया, तो फिर मुकद्दसा रूत कैसे मुआब से कौम बनी इसराइल का हिस्सा बनी? तो आइए दोस्तों, देखते हैं कलाम खुदा में से कि आज का सवाल एक्चुअल क्या था, और हम उसका जवाब हिस्टोरिकल देखते हैं क्या है। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं इस्तिशना की किताब, उसका 23वां बाब, मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खुदाउंद खुदा की 5वीं किताब, इस्तिशना की किताब, उसका 23वां बाब, और उसकी तीसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है। इस इस्तबाक को गौर से सुनिएगा अजीज़ों, कि कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन, हालेलुया। अब अजीज़ों, ये कलाम खुदा में लिखा है कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में ना आने पाए, और 10वीं नस्ल तक, 10वीं पुश्त तक ना आने पाए। आप जानते हैं हमारा खुदा वादों का पक्का खुदा है। आप जानते हैं हमारा खुदा अपने कौल का पक्का खुदा है। आप जानते हैं हमारा खुदा जो कहता है वो करता है। आप जानते हैं हमारा खुदा अपने कहे से कभी वापस नहीं मुड़ता। आप जानते हैं खुदावंद के सब वादे पक्के हैं, सब कौल उसके सच्चे हैं, और ये ज़िंदा खुदा को खुदा बनाने की कुदरत है। हालेलुया। यही एक क्वालिटीज़ हैं, कई क्वालिटीज़ में से ज़िंदा खुदा की। अब उसने कहा 10वीं पुश्त तक कोई ना आए, अमूनी और मुआबी। तो टॉपिक हमारा मुआबियों पे था, तो हम मुआबियों पे बात करते हैं। पुराने अहदनामा में आप देखते हैं मुआबियों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है।
کافی جنگ لڑی گئی. پھر یسایہ ایزیکیل میں ان کے بارے میں کچھ اور بھی کہا گیا. لیکن ہم مین چیزوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ٹاپک کی طرف آتے کہ موابیوں کو جب 10ویں نسل تک منع کیا گیا خدا کی جماعت میں نہ آئیں, تو پھر روت کیسے مواب سے وہ قوم بنی اسرائیل کا حصہ بنی. تو عزیزوں پہلے مواب کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ مواب کی ہسٹری کیا ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے. اس کلام سے بڑا انفارمیٹو کلام ہے, آپ اسے بہت برکت پائیں گے. سنیے گا اس کو غور سے. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا, اور زیادہ سے زیادہ اس کلام خدا کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں, برکت پائیں اور زندہ خدا کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. تو پہلی آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب, اس کا 19واں باب, اس کی 37ویں سے 38ویں آیت میں کچھ ایوں مرقوم ہے. چلے 36ویں آیت سے پڑھتے ہیں. سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں, اور بڑی کہ ایک بیٹا ہوا, اس نے اس کا نام مواب رکھا. وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں. اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا, اس نے اس کا نام بن امی رکھا. وہی بنی امون کا باپ ہے جو آج تک موجود ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری مواب کی, کہ موابی جو ہیں وہ کہاں سے آئے, اور موابی جو تھے ایکچول تھے کون. تو ہمیں پتہ چلتا ہے باپ ابراہیم کا بھتیجا تھا, اس کی بیٹیوں میں سے باپ لوط میں سے ہی یہ پیدا ہوئے, تو یہ موابی تھے. اب موابیوں کو خدا نے ریجیکٹ نہیں کیا, اور اگر ریجیکٹ کیا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا. مقصد کیا تھا, پہلے وہ مقصد پڑھ لیتے ہیں, پھر سے ہم دوبارہ اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. استثنا 23 باب میں کہ موابیوں کو کیوں خدا کی جماعت میں داخل نہیں تھا ہونا. 23واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا, بلکہ بہور کے بیٹے بلعام کو میسوپوتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی, بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا, اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی. تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہ نہ ہونا. بہت سخت, بہت ہی زیادہ سخت الفاظ ہیں, بہت ہی زیادہ سخت, کہ تو زندگی بھر کبھی بھی ان کی سلامتی نہ چاہنا, سلامتی کا خواہ نہ ہونا. بہت سخت الفاظ. اتنی نفرت کی خدا نے ان موابیوں سے, امونیوں سے, کیونکہ جب قوم بنی اسرائیل پریشانی کی حالت میں تھی, تو اگر جنرلی دیکھا جائے جینیالوجی کو, نسلی حساب سے دیکھا جائے, تو قوم بنی اسرائیل جو ہے باپ ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اور آپ دیکھتے ہیں عیساؤ جو ہیں ان میں سے, پھر آپ دیکھتے ہیں یعقوب, یعنی کہ باپ ابراہیم کے پوتے کی نسل میں سے یہ سارے اسرائیلی تھے, باپ ابراہیم کی نسل سے تھے. اور جو امونی اور موابی تھے, یہ لوط یعنی کہ باپ ابراہیم کا جو بھتیجا تھا اس کی نسل میں سے تھے. گو کہ یہ کزن بھائی تھے سارے, یہ سارے ہی کزن بھائی تھے آپس میں. تو خداوند یہ امید رکھتا تھا کہ جب ان کے کزن بھائی کی نسل جب آئے گی, تو دوسرے کزن بھائی کی نسل جو ہے وہ بڑے پیار محبت سے رہے گی, ان کا اچھا استقبال کرے گی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم میں اور لوط میں بڑی محبت تھی. جب لوط کو لے جاتے ہیں غیر اقوام, بہت بڑی جنگ کے بعد, بہت بڑی لوٹ مار کے بعد, تو باپ ابراہیم غصے میں جا کر انہیں بچا کے لاتے ہیں.
تو بڑی محبت تھی ان کی آپس میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا، تو خدا کو اس چیز پر غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا۔ حالانکہ اس حرکت پر جو لوط کی بیٹیوں نے کی، مقدس لوط سے جو پیدا ہوئے یہ بنی امون اور موابی، اس کا وسیلہ نہیں دیا خدا نے یہاں پر۔ اور کبھی خداوند نے چاہا ایک دو دن میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، باپ بیٹیاں کیسے مطلب زناکاری کی اور کیا ہوا، یا ہم بستری کی یا صحبت کی، تو یہ کیا تھا، اس کو ہم ایک دو دن میں دیکھیں گے۔ لیکن خدا نے اس گناہ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن اس گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے رزلٹ بڑے خطرناک ہیں کہ زندگی بھر تو کبھی ان کی سلامتی نہ چاہنا۔ تو اس وجہ سے کہ بجائے کھانا پینا لانے کے، وہ جنوں پنجابی چ نہیں کہتے مرے نو ہور مار دینا، تو بجائے کھانا پینا لانے کے وہ بیور کے بیٹے بلام کو لے آیا۔ اب یہ بھی جو تھے، کہنے کو تو خادم تھے، کہنے کو نبی تھے، ان کا بڑا رول ہے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں، اگر گنتی کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ بلام صاحب جو تھے، یہ کہنے کو تو خدا کے نبی تھے، کیونکہ یہ بار بار جو ہیں خدا کی مرضی چاہتے ہیں، بار بار جو ہیں خدا کی مرضی چاہتے ہیں۔ اگر آپ گنتی 22واں باب پڑھیں تو 22واں اور 23واں اور 24واں، یہ تینوں باب ہی بلام پر ہیں۔ 22واں، 23واں اور 24واں، یہ تینوں باب ہی بلام پہ، اور بڑی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے، بڑی ہی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے۔ 22ویں باب سے یہ کام شروع ہوتا ہے کہ مواب کا بادشاہ جو ہے وہ بلاتا ہے بلام کو کہ بھائی تو قوم بنی اسرائیل پر لعنت کر۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، میں اس کے قاصد آتے کہتا ہے میں ٹھیک ہے خدا سے پوچھوں گا، پھر تمہارے ساتھ صبح چلوں گا۔ خدا نے یہیں پر اس کو منع کر دیا۔ جب آپ 22واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہے۔ عزیزو، اس کے بعد پھر بادشاہ بھیجتا ہے بڑی بڑی اپرچونٹیز کے ساتھ، پہلے سونا چاندی، بادشاہی کا تیسرا حصہ، بادشاہی دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، یہ دے دوں گا۔ پھر وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جب لعنت کرنی ہوتی پھر وہ کہتا ہے میں خدا سے پوچھ لوں۔ جانا ہی نہیں تھا چاہیے، خدا کو یہ بات بہت غلط لگی، جانا ہی نہیں تھا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے کیا آیت پڑھی، خدا نے منع کیا تھا نہ جانا، نہ جانا، اور اس قوم کو لعنت نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اسے برکت دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات اضافی کرتا چلا جاؤں، جنہاں وچ بدروواں آ جاندیاں نے، جنہ آ جاندیاں نے، یا جنہاں اتے تویز ہو جاندے نے، وہ مسیح لوگ نہیں ہیں، وہ اسرائیلی نہیں ہیں، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خدا کی چنی ہوئی قوم آپ ہیں، اگر خدا کی چنی ہوئی قوم آپ ہیں، اگر خدا کی چنی ہوئی قوم آپ ہیں، تو آپ کے لیے زندہ خدا فرماتا ہے، گنتی 23 باپور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، کیا جو کچھ اس نے کہا اسے وہ نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے۔ دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں کوئی بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈوں کی سی طاقت۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، ہاللیلویہ۔ بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے، ہاللیلویہ۔ نہ اسرائیل پر کوئی فعال چلتا ہے، نہ یعقوب پر کوئی افسون چلتا ہے۔ جو اسرائیلی ہیں، جو یعقوب کی نسل سے ہیں، جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، جو خدا کی کلیسیا سے ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں، ان پر کوئی فعال، کوئی افسون، کوئی جادو چل ہی نہیں سکتا۔
اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو نہ تو آپ اسرائیلی ہیں، نہ آپ میراث کے وارث ہیں، نہ آپ یعقوب کی نسل ہیں، نہ آپ ابراہیم کے ساتھ کے میراث کے وارث ہیں، نہ آپ مسیح ہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہیں، آپ منہ کے مسیح ہیں۔ تو خیر، آپ 22، 23 اور 24ویں باب کو پڑھیے گا، خدا آپ کو بہت برکت دے گا، خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ اب بلعام صاحب خدا کی بھی پرستش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں لالچ بھی دل میں آ رہا ہے اور جا رہے ہیں، کبھی اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ لالچ بھی دل میں آ رہا ہے اور جا رہے ہیں، اور خدا کی بھی حمد کر رہے ہیں۔ خدا کو یہ دوگلے نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بہت بڑا سورما تھا بلعام، بہت بڑا سورما تھا بلعام، لیکن عزیزو وہ خدا کی بات کو ان سنا کر کے ان کے ساتھ گیا، بٹ پھر جا کے خدا سے پوچھتا ہے تو خدا نے 3 بار اس کو کہا کہ اچھا، خدا بھی سمجھ گیا، انہوں نے کہا اچھا چل تینوں تیری گل جی مارنا، چلنا ہے اے ہی کہیں، چلنا ہے اے ہی کہیں، چلنا ہے اے ہی کہیں۔ تو بڑا ٹوٹے دل سے پھر یہ کہتا تھا کہ چلو بھائی کہہ دیتے ہیں۔ پھر جا کے پوچھتا ہے شاید خدا کا ارادہ بدل جائے، تو خدا کا ارادہ تو بدل ہی نہیں سکتا، یہ بھائی صاحب خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب میں کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ کہ آدم ذات ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدلے۔ آدم ذات نہیں ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدلے۔ جب اس نے بولا اسرائیل کو برکت دوں گا تو برکت دوں گا، کون اس کو لعنت دے سکتا ہے؟ یہ بھائی صاحب پھر چلے گئے لالچ کو دیکھ کر، بٹ پھر جا کے خدا کے آگے جھک گئے۔ یہ وہی ہے جو دوسرے سلاطین میں اکثر آیت پڑھتا ہوں کہ جو اپنے دلوں میں بت رکھے ہوئے ہیں، وہ نسل آج بھی ہے، بت پرستی بھی کرتی ہے، خدا کو بھی مانتی ہے۔ تو سن لے ان کا حال کیا ہوگا، سن لے ان کا حال کیا ہوگا۔ حال میں ان کا بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں چلے پہلے ان کا حال ہی بتا دیتا ہوں۔ تو خدا نے اسے عبرت کا نشان ہمارے لیے کہاں کہاں پر بنایا، وہ پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں نئے عہد نامہ میں۔ لیکن ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا تو وہ آپ سن لیں۔ گنتی کی کتاب 31واں باب، گنتی کی کتاب 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا انوئی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا، اور بیور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ خدا چیر ڈالے گا، خدا چیر ڈالے گا، ساری آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ایسے لوگوں کے جو بت پرستی بھی کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جو نہ سرد ہیں نہ گرم ہیں بلکہ نیم گرم ہیں، جو خدا سے یسوع یسوع بھی کہتے ہیں اور بعد میں الٹے کام بھی کرتے ہیں۔ خدا ایسوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ بلعام کی نسل سے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بلعام کی نسل سے ہیں۔ اس لیے خدا مواب سے اتنی نفرت کرتا تھا کیونکہ موابی بادشاہ نے یہ سارا کام کروایا۔ تو سوچیں خدا اس مواب سے کتنی نفرت کرتا ہے، بلعام سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور کہتا ہے 10ویں نسل تک یہ میرے گھر نہ آئے، 10ویں نسل تک یہ میرے گھر نہ آئے۔ ایسے لوگ جو گناہ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایسے لوگ جو یسوع یسوع بھی کرتے ہیں، ان کا بہتا پیڑا حال ہوگا بھائی، انہوں کا بہتا پیڑا حال ہونا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہے سرد یا گرم، نیم گرم نہیں چلے گا، ہیرو گری نہیں چلے گی، ایک طرف ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھتے ہیں چرچز میں کتنی ڈینومینیشنز ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں چرچز میں کتنی تعلیمات ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں چرچز میں کئی تعلیمات ایسے جن کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کا حال بھی یہ بلعام جیسا ہوگا، اور وہ یسوع کی نسل سے نہیں بلکہ بر یسوع کی نسل سے ہیں، وہ بلعام کی نسل سے ہیں، ان میں اینٹی کرائسٹ کی اسپرٹ کام کرتی ہے۔ خدا انہیں بھی تلوار سے چروا ڈالے گا، خدا انہیں بھی تلوار سے چروا ڈالے گا۔ اور ان بلعام صاحب کو، جن کی وجہ سے مواب 10ویں نسل تک نہیں آ سکتا، موابیوں کو سزا ملی، تو اس بلعام صاحب کو خدا نے اور عبرت کا نشان بنایا۔ نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں یہودا کا خط ایک ہی خط ہے، یہودا کا خط۔ آپ جنرل نالج میں یہ بھی اضافہ کر لیجئے گا کہ نئے عہد نامہ میں یہ واحد کتاب ایسی ہے جس کا ایک ہی خط ہے، ایک ہی باب ہے، سوری۔ اور اس کی 11ویں آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے ان پر افسوس
یہ کہ کائن کی جو اب ان پر افسوس خدا کر رہا ہے کہ جو کائن کی راہ پر چلتے ہیں اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی. اور کورا، آگے کورا کا ذکر آتا ہے، لیکن ہم یہاں پر رہتے مزدوری کے لیے بڑی حرص، وڈی حرص رکھی ہوئی. حرصی آدمی تھا، لالچی آدمی تھا. بلعام کی سی گمراہی، بلعام کے جیسے گمراہ مت ہو جائیں. آپ نہیں دیکھتے کہ جو مسیحی الٹا کام کرتا ہے وہ لینڈ لارڈ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک پاسبان جو آپ دیکھتے ہیں غربت میں پیدا ہوا، وہ کیسے کروڑوں کے بنگلے لے لیتا ہے، وہ کیسے گاڑیاں لے لیتا ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں یسوع مسیح کے آگے شیطان ابلیس تیسری آزمائش رکھتا ہے 40 دن 40 رات واقع میں کہ تو مجھے گر کے سجدہ کر تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. تو آپ اور میں بھی غلط تعلیم دینا شروع ہو جائیں، اور غلط تعلیمات کیا ہے، 100 سے زیادہ ہم ان کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں. آپ بھی یہ کام کرنا شروع ہو جائیں. چرچز میں، بہتیرے چرچز میں غلط تعلیمات ہو رہی ہیں، تو آپ بھی اس زمین کے اوپر بلعام کی طرح سرخرو ہوں گے، کیونکہ آپ نے خدا کے نام کو بدنام کیا اور اپنے لیے آپ نے اچھی دولت بنا لی. آپ نے اچھی حرص مزدوری میں کمائی، اچھی حرص رکھی آپ نے، تو پھر مزدوری بھی تو چنگی تگڑی لئی غلط تعلیمات دے کر. بہتیرے چرچز میں، میجورٹی چرچز میں آج یہی ہو رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں، کروڑوں میں سے 10-12 لوگ ہوں گے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. باقی تو پتہ نہیں کیا زندگی میں وہ پیدا کس لیے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کو 18 سال کا ہے اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، کو 20 سال کا ہے، 25 کا ہے، 30 کا ہے. میں تو کبھی کبھی اپنے 12 سال پر جو میں نے ضائع کیے، 30 سال میں نے بیپٹزم لیا، اس سے پہلے جو میرے 18 سے 30 کا گیپ میں 12 سال ہے، میں تو کبھی کبھی بڑا روتا ہوں اس پہ کہ خداوند یہ تو میں نے بڑے ضائع کر دیے اور میرے لعنتی دن گزرے ہیں. کاش تو مجھے معاف کرے، اور میرا خدا کرتا ہے. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے اسے سوچنا چاہیے کن چکروں میں پڑے ہیں. سارے چکر کریں لیکن خدا کو بھی ٹائم دیں، خدا کو بھی ٹائم دیں. ورنہ آپ سوچیں آپ کے گھروں کے اندر یہ بدعتیں موجود ہیں، آپ کے گھروں کے اندر یہ تفرقے موجود ہیں، بلعام جیسے آپ کو کھا جائیں گے، آپ کو مار ڈالیں گے. خدا کہتا ہے تلوار سے چیر ڈالیں گے، تلوار سے چیر ڈالیں گے. اور بلعام صاحب کی عبرت ابھی تک یہیں نہیں ختم ہوتی. آپ جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر دیکھیں، مکاشفہ میں بھی کیا جا رہا ہے. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. اب عزیزو یہ ہے اس بندے نے جو تعلیم، اس بندے نے جو کام کیا، سوچیں اس کا ذکر آپ کو یہاں پر بھی مل رہا ہے، اس کا ذکر آپ کو یہاں پر بھی مل رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ گرم ہوں گے نہ ٹھنڈے ہوں گے بلکہ نیم گرم ہوں گے، نہ گرم ہوں گے نہ سرد ہوں گے بلکہ نیم گرم ہوں گے. اور یہ بہت ڈینجرس لوگ ہوں گے. اپنی نظر میں تو یہ خدا کی کام کر رہے ہوں گے، لیکن خدا انہیں تلوار سے چیر ڈالے گا، خدا انہیں تلوار سے چیر ڈالے گا. تو عزیزو سوچے سمجھے. اب ہم اپنی دوبارہ مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ خدا نے کیوں مواب کو، روت موابی کو اپنے اندر، اپنے نسل کے اندر، اپنی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایکسیپٹ کیا. خدا تو موابیوں سے بہت نفرت کرتا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے گا اسی کلام خدا کے اندر ہی اس بات کا ہمیں جواب ملتا ہے. اور سنیے گا غور سے، میں اس استباق کو آپ کے سامنے پھر سے پڑھتا ہوں. استثنا کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 3 آیت سے لکھا ہے، کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. دوسرے حصے کو سنیے گا، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے. اب یہاں پر غور کرنا ہے آپ نے، 10ویں نسل تک کوئی نہ آنے پائے. اگر کوئی 8ویں نسل سے راست باز نکل آتا، اگر کوئی 9ویں نسل سے راست باز نکل آتا، اگر کوئی 7ویں نسل سے راست باز نکل آتا، میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں خدا اس کو نہیں لیتا.
کیونکہ خدا اپنے ارادے نہیں بدلتا. اس نے جب بولا ہے نا میں کہ 10ویں نسل سے نہیں لوں گا، تو 10ویں نسل سے نہیں لیا اس نے. 10ویں نسل تک وہ لے گا ہی نہیں کسی کو. یہ سزا ہے ایک. تو کیا واقعی ایسی ہو سکتا ہے ایک تمثیلاً بات کی گئی ہے؟ نہیں، یہ 10ویں نسل کاؤنٹنگ کے حساب سے جسمانی بات کی جا رہی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے اسی کا جواب 23واں باب جب آپ پڑھتے ہیں اس کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے. ادومی سے نفرت نہ رکھنا، کیوں نہیں رکھنا بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں ابدیہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں ان کا بھی ایک ہی باب ہے، وہ پورا ادوم کے خلاف ہے. ادوم کہتے ہیں اساؤ کو، اور اساؤ سگا جڑوا بھائی تھا یعقوب کا، یعنی ہمارے باپ دادا میں سے اس کا نام آتا ہے اساؤ کا. سگے خون کے رشتے ہیں یہ. تو وہ اسی لیے کہتا تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے. تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ اس کے ملک میں تو پردیسی ہو کر رہا تھا. مصری کیوں بھائی؟ مصری تو بت پرست ہوتے ہیں، مصری تو گناہ گار ہوتے ہیں، مصری تو غیر قوم ہے، اور آج مصری جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور آج ادومی جو ہیں وہ بت پرست ہیں. لیکن خدا کہتا ہے تو ان سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ تیرے اچھے تعلقات رہے ہیں ان سے، یہ تیرے بھائی ہیں. یہ تیرے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اگر آپ مصر کی جینیالوجی میں جائیں نا، نسب ناموں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں. مصر انسان کا نام تھا، مصری قوم کا نام. ادوم انسان کا نام تھا، ادومی قوم کا نام. مواب انسان کا نام تھا، موابی قوم کا نام. امون انسان کا نام تھا، امونی قوم کا نام. تو 7ویں آیت میں لکھا ہے تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ اس نے تجھے اپنے ملک میں پردیسی ہو کر رکھا تھا. اب مین چیزیں جو ہیں، یعنی کوئی اپنا نافرمان بھی نکل ہے نا تو انہیں نفرت نہیں رکھنی. تو جی کوئی غیر قوم والا بھی تھوڑے نے نفرت کر دو ہے نا، تو پر تو اور نفرت نہیں رکھنی. اور مین پوائنٹ جو آج کے ہمارے ٹاپک کا جواب ہے، جو آج کے ہمارے سوال کا جواب ہے، جو ہم نے جانا پہلے اس سوال میں کہ خدا جو کہہ رہے امونی اور موابی کی جو 10ویں نسل ہے، 10ویں نسل میں سے کوئی نہیں آ سکتا. ہاں 11ویں 12ویں 13ویں نسل میں سے آ سکتے ہیں. کیسے؟ 8ویں آیت دیکھتے ہیں تو 8ویں آیت جو ہے یہ مین کی ورس ہے. یہاں پر لکھا ہے ان کی، کن کی؟ ادومی اور مصری. ادومی اور مصری ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں. مواب اور امونیوں کو سزا بڑی ملی، ادومیوں کو اور مصریوں کو بھی سزا بڑی ملی، لیکن ان دونوں کی سزاؤں میں 7% کا فرق ہے. ایک کو 3% اور ایک کو 10%، تو 7% کا گیپ ہے. ایک کی 10ویں نسل میں کے بعد آئے گی خدا کی جماعت میں، اور دوسری جو ہے ادومی اور مصری جو ہیں ان کی نسلیں جو ہیں تیسری نسل کے بعد، یعنی جو چوتھی نسل آئے گی، 5ویں نسل آئے گی، 6ٹھی نسل آئے گی، وہ آ کر خدا دی بادشاہی جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں لٹرلی خدا فنگر ٹپس پہ کاؤنٹنگ کی جسمانی بات کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنی نسل کے حساب لگائیں، آپ جتنے بھی سن رہے اس کلام کو، آپ اگر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں A to Z، ان ڈینومینیشن کی تعلیمات کو پیچھے کریں، اگر آپ پیورلی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، پیورلی، تو آپ سوچیں آپ کی پچھلی نسلیں ایسی چل رہی تھیں. کتنی نسلوں سے بربادی آتی آ رہی ہے. کہنے کو مسیح ہیں، بپتسمے لیے ہوئے ہیں، اعتراف کیے ہوئے ہیں، توبہ کی ہوئی ہیں، لیکن بائبل کی کوئی تعلیم آپ میں پائی نہیں جاتی. تو سوچیں کتنی نسلیں پیچھے برباد تھیں. سوچیں ذرا. تو عزیزو یہی بات ہے، ایک پیڑھی جڑی آوے گی، وہ پیڑھی یہی ہے. سمجھ جائیں، سدھر جائیں، کلام کو ہر روز پڑھیں. روٹی 3 ٹائم کھاتے ہیں، کلام کو 4 ٹائم پڑھیں. نوکری 12 گھنٹے پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو خود ہی سوچیں پھر بائبل کتنے گھنٹے پڑھنی چاہیے. عقل کی گولی کھائیں، عقل استعمال کریں. تو خدا نے یہاں موابیوں کی 10ویں نسل تک کوئی ایکسیپشن نہیں کی، کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں تھی، کسی قسم کی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
لیکن آپ دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب یشوع کی کتاب آتی ہے، استثنا کے بعد یشوع کی کتاب آتی ہے، یشوع کے بعد قزات کی کتاب آتی ہے، اور قزات کے بعد روت کی کتاب آتی ہے۔ کئی نسلیں، کئی پشتیں نکل گئی تو پھر جا کے مواب میں سے روت پیدا ہوتی ہے، اور روت زندہ خدا کی سورما، روت زندہ خدا کی جلالی سورما، جس میں سے مقدس یسی پیدا ہوا، جس میں سے مقدس داؤد پیدا ہوا، جس میں سے مقدس سلیمان پیدا ہوا، اور زندہ خدا کے سور میں، اور یہ خدا کی سورما جو تھی روت، جس نے کہا اے نایومی، اے میری ساس، اے میری ماں، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، تیرا ایمان میرا ایمان، تیری نجات میری نجات، تیرا یہوہ میرا یہوہ، تیرا رب الافواج میرا رب الافواج، تیرا رب العالمین میرا رب العالمین، تیرا یہوہ الوہیم آفتاب صداقت میرا یہوہ الوہیم آفتاب صداقت، تیرا حی القیوم میرا حی القیوم، تیرا رب الافواج میرا رب الافواج، تیرا لشکروں کا خدا میرا لشکروں کا خدا۔ تو زندہ خدا کو مانتی ہے، تو روح القدس کو مانتی ہے، تو یسوع مسیح کو مانتی ہے، تو میں بھی روح القدس کو مانتی ہوں۔ میں بھی آج سے یہوہ خدا کو مانوں گی، میں بھی یسوع مسیح کو مانوں گی، میں بھی تیری یہ طرح نجات یافتہ ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے باپ نے میری نسل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 10ویں پشت تک میں تجھے نہ لوں گا، لیکن اب دیکھ کئی نسلیں گزر گئیں، اب وہ پشت آ گئی ہے جو زندہ خدا میں سے ہوگی، اور میں جانتی ہوں وہ کہتی ہوگی دل میں کہ میں وہ عورت ہوں جس کی نسل میں سے یسوع پیدا ہوگا۔ ہالےلویا۔ اور یسوع کی جینیالوجی دیکھیں متی 1 کے اندر، نسب نامے کے اندر یہ یسوع مسیح کی دادی پردادیوں میں آتی ہے۔ ہالےلویا۔ جے یسودی، ہر شاہ یسودی۔ ہالےلویا۔ مقدس روت کے بارے میں آلریڈی کلام اپلوڈڈ ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا جائے گا، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیے گا، کیونکہ 10ویں نسل کے بعد روت کو خدا ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یسوع مسیح کی دادیوں پردادیوں میں اس کا نام ڈالا جاتا ہے۔ ہالےلویا۔ جے مسیح کی۔ شیئر کیجئے اس کلام خدا کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ آمین ثم آمین۔